अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांज़ेब। मशहूर फनकार सुहेल अहमद एक ड्रामे के सीन में बतौर मुजरिम कटहरे में खड़े होते हैं और उनका वकील जज के सामने गैर संजीदा दलाइल देते हुए कॉमेडी कर रहा होता है। तो सुहेल अहमद जज से कहते हैं कि जज साहब माफ़ कीजिएगा, मेरे पास सिर्फ ये 20 रुपये थे, इसलिए मजबूरन मुझे ये वकील करना पड़ा। अब आप हैरान होंगे कि मुझे अचानक ड्रामे का ये सीन क्यों याद आ गया। तो जनाब, बदकिस्मती से हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इसी किस्म की सूरत हाल से गुजर रही है। इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए उनको मौजूदा सरकार को ही अपना वकील करना पड़ा। और हुकूमत का हाल ये है कि वो हर महाज पर पाकिस्तान का दिफा करने में नाकाम हो चुकी है। गवर्नमेंट ये इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रही है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और यूरोपियन पार्लियामेंट में करारदादें मंजूर करवा रही है। बहुत अच्छा जनाब, अगर आप हमें ये ना बताते तो हमें तो पता ही नहीं चलता ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन हुजूर, आप ख़ुद क्या कर रहे हैं? आपने ये भारी भरकम काबीना ये किस लिए रखी हुई है? बात अब करारदादों की मंजूरी से आगे बढ़कर अमरीकी कांग्रेस में जो बिल्स हैं वो पेश होने तक जा चुकी है। और आप सबको मालूम ही होगा कि चंद दिन पहले अमरीकी कांग्रेस में इमरान खान की रिहाई और मुल्क में जमहूरियत की बहाली से मुतालिक एक बिल पेश किया गया था और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की अमरीका आमद पर पाबंदी को भी इस बिल का एक अहम हिस्सा बनाया गया था। रिपब्लिकन पार्टी के रुकन जियो विल्सन और डेमोक्रेट के रुकन कांग्रेस जेम्स पनेटा ने ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के उन्वान से ये बिल पेश किया है। अब इस बिल में दर्ज ये है कि ऐसी मखसूस बैरूनी शख्सियात पर पाबंदी आयद की जाएगी जो पाकिस्तान में सियासी हरीफों को कैद करने और उनके खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस हैं। अब इस बिल के हवाले से रिपब्लिकन रुकन जो विल्सन का मुतालबा है कि वीज़े पर पाबंदी के ज़रिए पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत पर दबाव डाला जाए ताकि पाकिस्तान में ये जमहूरियत की बहाली और इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके। अब कोई माने या ना माने, इमरान खान इस वक्त मुल्की और जो बैनुल अक़वामी सियासत है उस पर छाए हुए हैं। पाकिस्तान से मुतालिक कोई बैनुल अक़वामी इशू हो वो इमरान खान के ज़िक्र के बग़ैर मुकम्मल ही नहीं होता है। वैसे अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने इस पर तबसरा करने से गुरेज किया है और ये बात समझ भी आती है क्योंकि दो रियासतों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो शख्सियात से बालातर होते हैं। लेकिन अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट में इमरान खान से मुतालिक सवाल होना ही इसको एक बैनुल अक़वामी ख़बर बना देता है। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग का नतीजा है तो मान लें कि उनकी लॉबिंग कामयाब है और पाकिस्तान की हुकूमत नाकाम है। अब ये बात सबको पहले ही मालूम थी कि इस बिल को मंजूर करवाना यकीनन मुश्किल होगा, लेकिन इस बिल का पेश होना ही हमारी रियासत के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग कामयाब है तो फिर हुकूमत की सिफारतकारी नाकाम क्यों है? हुकूमत ने वज़रा की ये फ़ौज ज़फ़र मौज किस लिए रखी हुई है? आपने इसाक डार को वज़ीर ख़ारजा क्या ये सैर सपाटे करने के लिए बनाया हुआ है? पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने सारी ज़िंदगी धूप में बाल सफ़ेद किए और वो मुसलसल दूसरी मरतबा वज़ीर दिफा बन चुके हैं, वो अपोजिशन को सिर्फ जुगतें मारते हैं। वैसे क्या वाकई इतने संजीदा ओहदों के अहल भी हैं? अच्छा, फिर मोहसिन नकवी को क्या सिर्फ जलसे और ये एहतजाज नाकाम बनाने के लिए रखा हुआ है और उनको ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए भेजा गया था? अच्छा, हम जैसे सहाफ़ियों को पहले से ये मालूम था कि मोहसिन नकवी जैसे ये जो गैर सियासी लोग हैं ये पैराशूट के ज़रिए आते हैं और फिर कुछ अरसे ये लाइम लाइट में रहने के बाद फिर गायब हो जाते हैं। अच्छा, अब सुनने में ये आया है कि मोहसिन नकवी शदीद बीमार थे, तो अल्लाह उनको सेहतयाब करे और अपने तमाम ओहदों से इंसाफ की तौफीक भी दे। इनके पास इस वक्त एक नहीं 2 ओहदे मौजूद हैं। अभी ये कुछ अरसे पहले तक वो मुल्क में कामयाब चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद का क्रेडिट ले रहे थे और ये दुनिया का एक ऐसा अजीब व गरीब इवेंट था जिसका फ़ाइनल और सेमीफ़ाइनल ही मेज़बान मुल्क में नहीं मुनक़िद हुआ और मेज़बान टीम सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। फिर जो ये रही सही कसर थी वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ ने पूरी कर दी है, जहां हमारे शाहीनों को इबरतनाक शिकस्त हुई है। तो आपने मुल्क का तो बेड़ा गर्क किया ही था, साथ साथ आपने इस खेल का भी बेड़ा गर्क कर दिया है।
جس سے پاکستانیوں کے جذبات وابستہ تھے، جو اپنی پریشانیوں اور دکھوں کو نظر انداز کر کے یہ کھیل دیکھ لیا کرتے تھے، اور یہ کھیل ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے، لڑتے جھگڑتے پاکستانیوں کو کچھ وقت کے لیے ایک قوم بنا دیتا تھا۔ قوم اس کھیل میں پاکستان کی فتح کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، اور جناب اب حال یہ ہے کہ قوم کی اکثریت نے یہ کھیل دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ خیر، یہاں اگر حکومت کو کوئی دلچسپی ہے بھی تو صرف اپنے اقتدار کو طول دینے میں ہے۔ ملک کے عوام اس حکومت کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ حکومت کو اس کی نہ پہلے کبھی کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی اب کوئی پرواہ ہے۔ وہ اسی میں خوش ہیں کہ مہنگائی کی رفتار میں کمی ہو گئی ہے اور پنجاب میں تجاوزات کے نام پر سڑکیں صاف کرنے کا عمل جاری ہے۔ اب یہاں کسی کی دکان گرا کر اور کسی کی ریڑھی اٹھا کر اسے متبادل فراہم کیے بغیر اٹھا کر پھینک دینا تو معمولی سی بات ہے نا۔ پھر کچھ بولیں تو بہت برا لگ جاتا ہے، پھر کچھ بولیں تو اینکرز اور صحافیوں کو آف ایئر کرنے کے لیے دباؤ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ سوشل میڈیا پہ کچھ بولیں تو پیکا لگ جاتا ہے۔ اس وقت حکومت بے دریغ پیکا کا اختیار بھی استعمال کر رہی ہے، بلکہ اس وقت میں تو ہو یہ رہا ہے کہ جو ناپسندیدہ صحافی ہیں ان کو گرفتار پہلے کر لیا جاتا ہے اور پھر 24 گھنٹے غائب رہنے کے بعد ان پر لگنے والی جو دفعات ہیں وہ بعد میں سامنے آتی ہیں۔ اس وقت کئی صحافی گرفتار کیے جا چکے ہیں اور سب سے بڑا بہانہ فیک نیوز کا ہے۔ فیک نیوز بھی ویسے کمال کی چیز ہے کہ یہ اس وقت تک جرم ہے جب تک حکومت کے خلاف ہو، لیکن حکومت کے لوگوں کو ہر قسم کی فیک نیوز پھیلانے کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ ابھی پچھلے ہفتے حکومت کے ایک سینیٹر نے ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کے اکاؤنٹ سے 49 ارب روپے نکالنے کی 2 سال پرانی خبر شیئر کی، ٹویٹ کیا انہوں نے، جو 2 سال پہلے ہی فیک نیوز ثابت ہو چکی تھی۔ لیکن یہاں پہ پیکا حرکت میں نہیں آیا، نہ ہی حرکت میں آئے گا۔ چلیں جناب، آج آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہے تو آپ یہ سب کر کے دیکھ لیں، لیکن یہاں وقت بدلتے کہاں دیر لگتی ہے۔ جہاں آج آپ کھڑے غرور کر رہے ہیں، کل وہاں کوئی اور کھڑا اترا رہا ہوگا۔ اب یہ کل ہی کی بات ہے نا کہ آپ کی پوری قیادت جیل میں تھی اور آپ عمران خان پر اسی قسم کے الزامات لگاتے تھے کہ انہوں نے پیکا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا تھا، تو آپ سب اس وقت یہ جمہوریت کے چیمپئن بن گئے تھے اور اس کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا تھا۔ یاد ہے نا، اس وقت آپ کو جمہوریت، آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے کے اصول بہت زیادہ یاد آ رہے تھے۔ پھر وقت بدلا اور عمران خان کچھ اپنی غلطیوں اور کچھ آپ کی روایتی سیاست کی وجہ سے اقتدار سے انہیں ہاتھ دھونا پڑا اور اقتدار کا ہما آپ کے سر پر بیٹھ گیا۔ تو اب آپ نے تو اس وقت سارے ہی ریکارڈز توڑ دیے ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ بہت سے ایسے صحافی بھی اس بل کا شکار ہو رہے ہیں جنہیں آپ آزادی صحافت کا چیمپئن قرار دیتے تھے اور جو ماضی میں عمران خان کے ناقد بھی سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، ویسے بدقسمتی ہے کہ اس وقت ملک سنگین خطرات سے دوچار ہے۔ پاکستان کے 2 صوبے بدترین دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں۔ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ اپنے ہی ملک میں ان پر حملے ہو رہے ہیں اور وہ روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ 17 دن پہلے بلوچستان میں بلوچستان لبریشن آرمی یعنی کہ BLA نے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر کے 400 مسافروں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ پھر پاک فوج کے SSG کمانڈوز کی زرار کمپنی نے بھرپور آپریشن کرنے کے بعد یہ قبضہ چھڑوا کر یرغمالیوں کو آزاد کروا لیا تھا اور کوئی 30 کے قریب جو دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد سے بلوچ یکجہتی کمیٹی نامی تنظیم نے ملک گیر مظاہروں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اس تنظیم کی سب سے پرومیننٹ لیڈر ہیں اور ان کو بھی اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی بلوچ رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سیمی بلوچ بھی شامل ہیں، جن کی گرفتاری کے مناظر سے بلوچستان میں کوئی اچھا تاثر نہیں گیا۔ اچھا، ان واقعات کے بعد سردار اختر مینگل جو بلوچستان میں احتجاجی سیاست سے تقریباً لا تعلق ہو چکے تھے، وہ بھی اب سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا۔ تو پھر اب حکومت کے پاس 2 طریقے ہیں۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان اس وقت عالمی سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ بھارت سمیت کئی عالمی طاقتیں ہیں جو یہ نہیں چاہتی کہ سی پیک کامیاب ہو اور بلوچستان میں استحکام آئے، جبکہ جو BLA ہے اس کا تو موٹو ہی بلوچستان کی آزادی ہے۔ اب ہمارے آپس میں کتنے ہی اختلافات ہوں،
ریاست کے ساتھ کتنی ہی ناراضگی کیوں نہ ہو، ہمارا تعلق مسلم لیگ نون سے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، پاکستان تحریک انصاف سے ہو، یا ہم MQM سے ہوں، یا پھر JUIF کے پیروکار ہوں، یا جماعت اسلامی کے ووٹر ہوں، کوئی پاکستانی کسی ایسی تنظیم کی حمایت نہیں کر سکتا جو پاکستان میں ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور پاکستان توڑنے کی بات کرے۔ اچھا، اس حوالے سے ہی آرمی چیف نے پاکستان کو ہارٹ سٹیٹ بنانے کا اعلان کیا تھا، اور امکان ہے کہ جلد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑا بھرپور آپریشن شروع کیا جائے گا۔ تو یہ تو اس مسئلے کا عسکری حل ہو گیا نا، لیکن کیا ہم سیاسی حل نکالے بغیر محض عسکری قوت کے زور پر بلوچستان کا مسئلہ حل کر لیں گے؟ کیا اس سے بلوچستان میں استحکام آ جائے گا؟ کیا اس سے سی پیک جس کی بہت بات ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ تو اس کا تو پھر ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ ہم نے ماضی میں بلوچستان میں کئی آپریشنز کر کے دیکھ لیے نا، اور مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب تک بلوچستان کی مقامی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، سرفراز بگٹی جیسے سیاستدانوں کو جو اب بلوچوں کی نمائندگی نہیں کرتے، ان کو فرنٹ پہ رکھ کر بلوچستان کے مسائل کو ہینڈل کرنے کی جو پالیسی ہے وہ ختم نہیں کی جائے گی، عام بلوچ کو یہ احساس نہیں دلایا جائے گا کہ ریاست ان کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے، تو یہ مسئلہ محض فوجی آپریشن سے تو حل نہیں ہوگا۔ تو جناب، بلوچستان میں جسم نہیں دل جیتنے ہیں ہم نے گرفتاریاں اور کریک ڈاؤن تو کر کے دیکھ لیا نا، اور اس کے جواب میں یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بعد ملالہ یوسفزئی کے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حق میں ٹویٹ آ گئے۔ تو دیکھیں، اس سے تو پھر اب یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جلدی یا کچھ دیر کے بعد اس مسئلے پر عالمی دباؤ بھی آ سکتا ہے۔ تو کیا ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں؟ کیا ہم بلوچستان کی آگ کو پٹرول کے بجائے پانی سے بجھانے کے لیے تیار ہیں؟ حال یہ ہے کہ ہم اس وقت بلوچستان سے باہر کے جو مسائل ہیں وہی حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم سے تو ابھی تک یہ نہیں ہوا کہ قومی سلامتی کمیٹی میٹنگ میں تمام سیاسی جماعتوں کی شرکت جو ہے صرف اسی کو ممکن بنا لیتے۔ ہم سے ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ عمران خان سے جیل میں کس کو ملاقات کی اجازت دینی ہے اور کس کو ملاقات کی اجازت نہیں دینی ہے۔ تو یہاں پر سارا فوکس بس اس بات کے اوپر ہے کہ عمران خان کو کس طرح جیل میں رکھا جائے، یا عمران خان کو اقتدار سے باہر کس طرح رکھا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کو کٹ پتلیوں کے ذریعے ہی چلایا جائے، بس تند و تیز حکومت مخالف بیانات دلوا دیے جائیں اور حقیقی جو تحریک ہے وہ چلنے ہی نہ دی جائے۔ اس وقت حقیقت بھی یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو دستیاب قیادت ہے وہ جتنے مرضی چاہے سخت بیانات دے دیں، موجودہ صورتحال میں عید کے بعد بھی کسی تحریک کا امکان دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملا لیا جائے۔ اب مولانا صاحب نے بھی تو پھر گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، وہ اتنی آسانی سے پاکستان تحریک انصاف کے قابو میں نہیں آئیں گے، وہ سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھیں گے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، مولانا فضل الرحمان خود بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان خود جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ویسے اس بات کا امکان کم ہی ہے، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو ملکی سیاست میں ایک بنچھال آ سکتا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ چاہتے ہیں۔ اب حکومت کی تو پوری کوشش ہوگی نا کہ عمران خان کی مولانا سے جیل میں ملاقات ممکن ہی نہ ہو سکے، کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر حکومت کی کانپیں ٹانگ سکتی ہیں اور عید کے بعد ایک بڑی تحریک چلنے کا امکان بھی ہے۔ ورنہ دوسری صورت میں آپ بیرسٹر گوہر خان، جنید اکبر، سلمان اکرم راجہ اور علی امین گنڈاپور کی یہ بڑی بڑی بڑکیں تو آپ سنتے ہی رہیں گے، اور پاکستان میں جمہوریت اور شخصی آزادیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ خیر، امید کرتے ہیں کہ حکومت بھی ہوش کے ناخن لے گی۔ اب گزشتہ دنوں بلاول بھٹو نے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مصالحت کروانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی، جو کہ اچھی بات ہے، جس کا حکومت نے بھی خیر مقدم کیا تھا، لیکن کیا قیدی نمبر 804 بھی اس پیش رفت پر آمادہ ہوں گے اور یہ سیاسی مشق
کامیاب ہوگی یا اس عمل کے دوران نئے تنازعات جنم لیں گے، تو یہ پھر عید کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور خبر عمران خان کے نوبیل انعام کے لیے نامزدگی کے حوالے سے گردش میں ہے۔ اب اس پر جتنے منہ اتنی ہی باتیں، اب چاہے تاریخ گزر چکی ہو، صرف نام بھیجا گیا ہو یا نامنیٹ بھی کیا گیا ہو، یہ ثانوی باتیں ہیں ساری، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ میں عمران خان ہی وہ واحد شخص ہیں جنہیں پاکستان کے حوالے سے دنیا جانتی ہے، باقی لیڈرشپ اپنی عمر پوری کر چکی ہے۔ تو میری تو دعا ہے کہ نوبیل انعام جس کو بھی ملے پاکستان کے ہی حصے میں آئے۔ ماہ رمضان ہم سے جدا ہونے کو ہے، ملک کے لیے بھی دعا کیجیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اچھا ہاں، عید پر ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔